बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा शाफ और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर परवेज़ रशीद साहब और इनकी बहुत मेहरबानी कि इन्होंने आज हमें वक्त दिया। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मरियम नवाज साहिबा ने फेक न्यूज़ के ऊपर एक कानून साजी की है और पहले से कानून मौजूद था लेकिन कुछ लूप होल्स थे, उनको उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की है। चूँकि आप वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं और आपका जो एक फर्टर्निटी है सहाफ़ियों की, उसमें एक काफ़ी वो एक आप जानते हैं उसको, तो उनके जो इस वक्त एतराज़ात हैं क्या वो जायज़ हैं? देखिए, ये पाकिस्तान के लोगों को एक शिकायत रही है और आज से नहीं, ये साल हर साल से शिकायत है कि उनके बारे में बेबुनियाद ख़बरें अखबारात में छप जाती थीं। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया तो उस पे ख़बरें चल जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने घर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। सोसाइटी में उनको एक अजीब नज़र से देखा जाना शुरू हो जाता है। वो सफाइयाँ देते रहते हैं लेकिन मीडिया पे की गई बात बहुत बड़े पैमाने पे फैल जाती है, उनकी सफाई जो है उसको कोई सुनता नहीं है। अदालतों से जब वो रुजू करते हैं तो साल हर साल मुकदमे चलते रहते हैं। इल्ज़ाम लगाने वाला जो है वो अदालती तरीक़ाकार जो हैं उनकी आड़ में बचता रहता है। 8-8 साल 10-10 साल तक मुकदमों का फ़ैसला नहीं होता और इन 10 सालों में जिसके बारे में ख़बर छपती है उस बेचारे की भाद उड़ जाती, सत्यानाश हो जाता उसका। इस कानून में कोई नई चीज़ नहीं है। 2002 का एक्ट आप देख लें, उसमें और इसमें बहुत सी चीज़ें कामन है, ना सिर्फ कामन है बल्कि इसमें कुछ रियायत ज़्यादा दी गई हैं। उसमें फ़ैसला 90 दिन में करना था, इसमें फ़ैसला ग़ालिबन 180 दिन की रियायत दे दी गई है, यानी मुद्दत को बढ़ा दिया गया है। और भी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो उसके मुकाबले में कुछ नरम कर दी गई हैं, लेकिन ये एक लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने का कानून है, उनकी इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ देने का कानून है कि उनके बारे में गलत ख़बर ना छपे। और फिर अगर गलत ख़बर छपी है तो जिसने ख़बर छापी है वो अदालत को चल के उस अपनी ख़बर के शवाहिद पेश कर दे, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसके पास शवाहिद नहीं है तो फिर वो सज़ा का मुस्तहिक है, उसे गलत ख़बर। तो इससे सिर्फ वो लोग घबराएंगे जो गलत ख़बरें देते हैं या गलत ख़बरें छापते हैं या गलत ख़बरों को नशर करते हैं। अगर आप गलत ख़बर नहीं छापते, नहीं देते, नहीं नशर करते तो इससे खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन सर जो एक फ्रेटर्निटी है, जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी, हमने देखा उस दिन जिस दिन बिल पास हुआ उस दिन वो असेंबली में मौजूद थे और कुछ वक्त के लिए उनके साथ मुशावरत भी की गई, लेकिन उन्होंने कहा जी कलील वक्त में हमारे साथ मुशावरत की। तो क्या चूँकि मरियम नवाज साहिबा जैसी सीएम बनी तो उन्होंने सबसे पहले इस कानून साजी का ऐलान किया था, तो क्या बेहतर नहीं था कि बहुत पहले उनसे बातचीत कर ली जाती, आखिरी दिन पर बातचीत करने से पहले उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थी या उनसे जो मुशावरत थी वो कर ली जाती? अब जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं, मैंने उनके इंटरव्यू देखे, वो कहती हैं कि उन्होंने मशावरत की, मशावरत का अमल जारी था कि अचानक एक साहब जो हैं वो आए और उन्होंने सहाफ़ियों को बाइकाट करने के लिए कहा और फिर उसके बाद सहाफ़ियों ने बाइकाट कर दिया। तो इसकी ज़िम्मेदारी तो फिर उन साहब पे ही आयद होगी जिन्होंने बाइकाट कराया। मशावरत तो जारी थी, मशावरत के अमल को सबोताज किया गया। ये वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मैंने सुनी है। तो यकीनन मशावरत ज़रूर कुछ हुई भी है, कुछ ज़्यादा की ज़रूरत है तो वो सहाफ़ी अपनी अभी भी तरमीम पेश कर सकते हैं अपने ख़यालात से। ये तो एक कवानीन का अमल जो है हमेशा जारी रहता है। कवानीन में कोई कमी खामी होती है तो उसको बेहतर बनाने के लिए उसमें इजाफ़ा किया जाता रहता है। कवानीन में अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो अच्छी ना समझी जा रही हो तो कवानीन में तरमीम भी होती जाती हैं। तो इन तमाम मसाइल का हल है, लेकिन मसाइल का हल एहतजाज के ज़रिए, बाइकाट के ज़रिए नहीं है, ये उस अमल के ज़रिए है, पार्लियामेंट के ज़रिए है। सूबाई असम्बली के अरकान मौजूद हैं, सूबाई असम्बली के अरकान को
صحافی حضرات جو ہیں وہ اپنا موقف پیش بھی کر سکتے ہیں، اپنا موقف دے بھی سکتے ہیں، اور وزیر اطلاعات سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس قانون کو اگر بہتر بنایا جا سکتا ہے تو اس کو بہتر بنا بھی دینا چاہیے، لیکن جو قانون اس وقت تک موجود ہے میں نے اچھے طریقے سے اس کو دیکھا ہے، مجھے تو اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ قانون کہتا کیا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ جو آپ ڈیلیئنگ ٹیکٹس اختیار کرتے تھے وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹس اختیار نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ اس پہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے خبر چھاپی ہے اس کا بھی فائدہ اس میں کہ فیصلہ جلدی ہو، بجائے اس کے کہ وہ 10 سال وکیلوں کو فیسیں ادا کرتا رہے۔ وہ کیوں نہیں چاہتا کہ فیصلہ جلدی ہو؟ جیسے آپ کو خبر دینے کی جلدی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ خبر آج میری نہ گئی تو پھر اس خبر کی اہمیت کم ہو جائے گی، اسی طریقے سے یہ میرا بھی حق ہے، میں بھی یہ حق رکھتا ہوں کہ میرے بارے میں خبر چھپی ہے تو اگر وہ خبر درست نہیں ہے تو عدالت کا فیصلہ جلدی آنا چاہیے۔ اگر عدالت کا فیصلہ جلدی نہیں آتا تو میری عزت مسلسل مجروح ہوتی رہے گی۔ تو صحافی کو تو اس میں میرا ساتھی بننا چاہیے۔ کیا وہ میری عزت مجروح کرنے کے عمل میں ساتھی بننا چاہتا ہے یا میری عزت کو برقرار رکھنے میں کے عمل میں ساتھی بننا چاہتا ہے؟ صحافی کا کام کسی کی عزت کو مجروح کرنا تو نہیں ہے، اور نہ میں یہ کوئی کہوں گا کہ صحافی یہ کرتے ہیں۔ کسی اچھے صحافی کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی اس گفتگو سے جو ایک پوائنٹ ہے ویسے تو آپ نے کلیئر کر دیا کہ ایسی قابل اعتراض چیز ہے نہیں، اگر کوئی اعتراض ہے بھی تو جرنلسٹ کمیونٹی کو اس کو ایڈریس کر لینا چاہیے، اپنے کوئی ترمیم ہے تو وہ پیش کر دی چاہیے۔ لیکن اسی معاملے پہ میں گزشتہ دنوں گورنر جو پنجاب کے ہیں جن کے پاس بل جانا ہے منظوری کے لیے، انہوں نے یہ کہا کہ اس میں عجلت سے کام لیا گیا ہے، میں اس بل پہ کو پاس کرنے کی بجائے یعنی کہ اس کی منظوری دینے کی بجائے میں مشورہ دوں گا پنجاب گورنمنٹ کو کہ وہ اس پہ نظر ثانی کرے۔ تو اگر گورنر صاحب بھی گورنر بل واپس بھیج دیتے ہیں نظر ثانی کے لیے تو کیا کیا جائے گا، کیا رد عمل ہوگا پنجاب حکومت کا؟ گورنر صاحب کا احترام ہماری سر آنکھوں پر، وہ ایک صوبے کے گورنر ہیں۔ صوبائی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے، اگر مجھے یقین ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کی اہمیت کے پیش نظر، صوبائی اسمبلی کے وقار کے پیش نظر اسمبلی کے پاس کیے ہوئے بل کی منظوری دیں گے۔ وہ صوبائی اسمبلی ایک فرد واحد کے تابع تو نہیں ہو سکتی ہے، ایک فرد واحد کی خواہشات کے تابع بھی نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی اگر وہ اس بل کو روکیں گے تو قانون میں اس کا پھر راستہ موجود ہے، صوبائی اسمبلی قانون کے اس راستے کو اختیار کرے گی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے سر۔ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ گندم سکینڈل کو جو ہے وہ پنجاب حکومت کے گلے میں مختلف طریقوں سے ڈالنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ وہ تو 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ تو آپ پنجاب حکومت نے اپنے طور پر تو ان تمام چیکس کیے ہوں گے کیونکہ تمام ادارے ان کے پاس ہیں، تمام ریکارڈز ان کے پاس ہیں، تو کیا پتہ چلا کہ کون ذمہ دار کون تھا اس وقت جو کسانوں کے ساتھ ہوا ہے؟ اس اصل معاملے کا ذمہ دار کون؟ آپ پنجاب حکومت کی فائنڈنگز کیا تھی اس کے اوپر؟ کیونکہ مرکزی حکومت کا فیصلہ تھا، وفاقی حکومت کا فیصلہ تھا، اور وفاقی حکومت کے جو ادارے ہیں ان کی رپورٹس اور ان کے محرکات کے نتیجے میں وہ قدم اٹھایا گیا تھا۔ تو اس کے بارے میں تو وفاقی حکومت نے جو تحقیقاتی کمیٹی ایک بنائی ہے اس کی رپورٹ ہی دراصل اصل رپورٹ ہوگی، اور جو رپورٹ وہ کہے گی پنجاب حکومت کی رپورٹ بھی وہی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ میرا آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے، چونکہ آپ سینٹ کے جو ہے وہ رکن منتخب ہوئے ہیں دوبارہ، گزشتہ جو الیکشن تھے سینٹ کے اس میں آپ کو نکال دیا گیا چونکہ 1-2 بوگس قسم کی جو ایک وجوہات تھی ان کی بنیاد پر، تو دوبارہ جب آپ سینٹ کے ممبر بنے وہ ایک سایہ جو تھا اس وقت آمریت کا کہہ لیں یا کوئی بھی ایک ڈکٹیٹرشپ کا سایہ تھا، یا اس وقت جو ایک گٹھ جوڑ تھا عمران خان صاحب کے ساتھ وہ چھٹا، اور آپ دوبارہ جو ہے وہ آپ اس دفعہ آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، تو اس کو آپ کیسا محسوس کیسا کیا؟ آپ نے کیا جذبات تھے آپ کے دوبارہ جو ہے؟ میرے جی کاغذات پچھلی دفعہ مسترد کیے گئے تھے، اور جس بنیاد پہ مسترد کیے گئے تھے اس دفعہ جب میں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے تو کسی نے میرے سے ان اعتراض کے بارے میں کوئی نہ سوال اٹھایا، بلکہ پچھلی دفعہ تو 2
خواتین پہنچ گئی تھیں جنہوں نے میرے پہ وہ اعتراض داخل کیا تھا. اس دفعہ کوئی اعتراض داخل کرنے والا بھی نہیں پہنچا اور نہ ہی کسی نے کوئی اعتراض کیا. اور پچھلی دفعہ مجھے ہائی کورٹ تک جانا پڑا تھا اور ہائی کورٹ نے بھی میری بات سنے بغیر ایک فیصلہ جو ہے وہ صادر کر دیا گیا تھا اس وقت، اور ہم نے اس فیصلے کو پھر تسلیم بھی کر لیا تھا. اس دفعہ ریٹرننگ افسر صاحب جو تھے انہی کے پاس کاغذ گئے اور 2 یا 3 منٹ میں انہوں نے کاغذات منظور بھی کر لیے. اب جنہوں نے پچھلی دفعہ ان کو منظور نہیں ہونے دیا تھا ان کو تاریخ میں شاید اس فیصلے کو بھی اور ان کرداروں کو بھی میں تلاش کروں تو نہ آپ کو نظر آتے ہیں نہ مجھے نظر آتے ہیں. میں الحمدللہ جب کاغذات مسترد کیے گئے اس کے بعد بھی آپ کے سامنے رہا اور آج بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو اس طرح کے فیصلے کسی کے سیاسی کردار کو ختم نہیں کر سکتے. اور میں تو ایک بہت چھوٹا سا سیاسی کارکن ہوں. ہمارے ہاں تو وزرائے اعظم جو ہیں بہت بڑے بڑے لوگ عدالتوں کے اس طرح کی ناانصافیوں کے فیصلوں کے شکار رہے ہیں، بلکہ ایک وزیر اعظم جو تھے وہ ان کو زندگی تک سے محروم کر دیا گیا. ایک دوسرے وزیر اعظم کو نااہل کر دیا گیا، ان کی صدارت لے لی گئی. 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نااہل کیا گیا نواز شریف صاحب کو. تو اگر وزرائے اعظم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا تو میرے جیسے سیاسی کارکن کے ساتھ بھی ایک چھوٹا موٹا 2-3 سال کا ایک عمل تھا ہو گیا. میں نے اپنے دل پہ اس حوالے سے کسی کے بارے میں نہ کوئی شکایت ہے مجھے، نہ میری کوئی رنجش ہے، نہ میرا کوئی کسی پہ غصہ ہے. یہ کافی ہے کہ جو یہ سب کچھ کرنے والے تھے وہ آج میری طرح بیٹھ کے کسی ٹیلی ویژن پر گفتگو نہیں کر سکتے. میں آج بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. یہی جمہوریت کا جو ہے وہ بڑی خوبصورتی ہے، وہ انتقام ہے بہترین. میرا آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے، چونکہ سینٹ کی بات ہو رہی ہے، سینیٹر فیصل ووڈا ابھی سینٹ کے رکن منتخب ہوئے ہیں. گزشتہ جو بھی اجلاس ہوا ہے اس میں تمام تقریباً سینٹ کے اراکین نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. وہ جو عدالتی معاملہ ایک چل رہا ہے ان کو پراکسی بولا گیا ایک معزز جج صاحب کی طرف سے، تو اس پہ تمام جو اراکین تھے انہوں نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. تو کیا آپ بھی اس معاملے پر، میں ان کے نظریات کی بات نہیں کر رہا کہ ان کے نظریات کو آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن اس معاملے پر کیا آپ فیصل ووڈا کے ساتھ ہیں بطور سینیٹر، بطور کلیگ، کہ ان کے ساتھ یہ جو عدالت والا معاملہ ہو رہا ہے، ایک لیجسلیٹر اسمبلی ایوان کا حصہ ہیں وہ، تو ان کے ساتھ یہ جو معاملہ، کیا آپ فیصل ووڈا کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے پہ؟ میں جی کسی کی بھی، خواہ کوئی لیجسلیٹر ہے، لیجسلیٹر نہیں ہے، کوئی عام فرد بھی ہے، اس کو جیسے سسلین مافیا کہہ دیا گیا ایک وقت پہ نواز شریف صاحب کو، ڈان کہہ دیا گیا ایک وقت پہ نواز شریف صاحب کو ایک جج صاحب کی طرف سے، تو اس وقت بھی ہمارا ایک موقف تھا اور آج بھی ہمارا وہی موقف ہے کہ کسی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، خواہ وہ کسی بھی عہدے پہ براجمان ہو. عمران خان صاحب سڑک پر کھڑے ہو کے، کنٹینر پر کھڑے ہو کر لوگوں کی بارے میں دشنام ترازی کرتے تھے، ان کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے. کسی دوسرے شخص کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ میرے پہ یا کسی دوسرے شخص پہ کوئی الزام لگا دے. اور اگر کوئی الزام لگایا ہے، کوئی الزام ہے، تو پھر آپ کو قانون کی عدالت میں خود منصف بن کے اس کا فیصلہ نہیں کرنا. پھر اس مقدمے کو آپ سائل کے طور پر، مدعی کے طور پر کسی منصف کے پاس لے جائیں اور اس منصف سے فیصلہ کرائیں کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. اور اگر آپ کی بات درست نہیں ہے تو پھر آپ کو معذرت کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ خود ہی کسی پر الزام لگاتے ہیں، خود ہی آپ منصف بھی بن جائیں، تو خود ہی مدعی، خود ہی منصف بن جائیں گے، تو پھر ہم انصاف کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. سر میرا سوال اب
میاں نواز شریف صاحب سے متعلق ہے، اس وقت مرکز میں ان کے بھائی کی حکومت ہے، پنجاب میں بیٹی کی حکومت ہے، تو کیا بطور قائد، اور چونکہ یہ بتایا گیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی ہی رہنمائی اور وہ ان کا ایک چیک ہے ان دونوں حکومتوں پر، جو اس وقت کی کارکردگی ہے، ویسے تو یہ کوئی چیک نہیں ہے 2 ڈھائی ماہ کی کارکردگی، لیکن کیا اب تک کی وہ کارکردگی سے دونوں حکومتوں سے مطمئن ہیں؟ اگر پاکستان کے عوام مطمئن ہیں، جو کہ یقیناً ہیں، پاکستان کے عوام کو ایک استحکام معاشی طور پر نظر آ رہا ہے۔ میں پہلے وفاقی حکومت کی بات کر لیتا ہوں۔ پاکستان کے دوست جو پاکستان سے دور ہو گئے تھے، وہ پاکستان کے دوبارہ قریب آ گئے ہیں۔ یہ پاکستان کے عوام کو بھی نظر آ رہا ہے، آپ بھی خود اس کے گواہ ہیں۔ تو نواز شریف یقیناً اس بات پہ اپنے وفاقی حکومت اور وفاقی حکومت کے سربراہ شہباز شریف صاحب کی اس کارکردگی سے اطمینان ہے انہیں، کہ پاکستان کی کھوئی ہوئی دوستیاں جو تھیں، پاکستان کے گمشدہ تعلقات جو تھے، وہ دوبارہ بحال ہو رہے ہیں، اور دوست پاکستان کے ساتھ مدد اور تعاون کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سعودی عرب ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، چین ہے، مغرب کے ممالک ہیں، سبھی کی طرف سے پاکستان کے ساتھ ایک اچھے تعلقات کی دوبارہ افتتاح ہو رہی ہے۔ تو اس پہ سب کو اطمینان ہے۔ پاکستان میں ڈالر جو روز بروز بڑھتا چلا جا رہا تھا، کوئی کہتا تھا 350 کا ہو جائے گا، کوئی کہتا تھا 500 روپے کا ہو جائے گا۔ ڈالر ایک لمبے عرصے سے آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ایک استحکام آ گیا ہے، ڈالر کی قیمت جو ہے وہ قابو میں ہے۔ پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، اس میں ایک بہت بڑا فرق تھا، وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان میں انرجی کے بہت سارے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے حکومت دن رات کوشش کر رہی ہے۔ یہ سب بھی پاکستان کے عوام کے لیے اطمینان کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے صوبے کی حکومت نے اپنا کردار جو ادا کیا، جس کے نتیجے میں صرف پنجاب نہیں بلکہ پاکستان بھر کے لوگوں کو، حالانکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ تو صرف پنجاب کی حد تک ذمہ دار ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ایک قدم نے پاکستان کے تمام صوبوں کو، خیبر سے لے کے گوادر تک اور چترال سے لے کے کراچی تک، روٹی اور آٹے کو سستا کیا گیا ہے، گھی بھی سستا ہوا ہے، پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، مارکیٹ میں سبزیاں جو ہیں ان کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، پیاز جو اوپر کی طرف جا رہا تھا، پیاز نیچے کی طرف آنا شروع ہوا ہے۔ تو یقیناً یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن پہ پنجاب کے عوام خوش ہیں، پاکستان کے عوام خوش ہیں، اور نواز شریف صاحب کو بھی اطمینان ہے کہ ان کی جماعت اور ان کی جماعت سے تعلق رکھنے والے دو اہم ذمہ دار، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ، اور پھر ان کی کابینہ کے اقدامات کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی کم ہو رہی ہے اور معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آخری سوال ہے میرا بالکل۔ 28 مئی کو یوم تکبیر کے دن میاں نواز شریف صاحب پارٹی کی صدارت جو ہے وہ دوبارہ سنبھال رہے ہیں۔ ایک وقت تھا ان سے پارٹی کی صدارت بھی چھین لی گئی تھی، وہ جو کردار تھے اس وقت کو گمنام ہیں، لیکن میاں نواز شریف پھر افق پر آ گئے، اور وہ آخری جو ایک چیز تھی جو ان سے طاقت چھین لی گئی تھی، پارٹی کی صدارت، وہ بھی وہ واپس لے رہے ہیں۔ تو کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا بڑے دھرینہ ان کے ساتھی ہیں، آپ اس کو کیسا، اور اس سے جو پاکستان میں ایسی قوتیں ہیں جو یہ کرتی ہیں، ان کے لیے کیا سبق ہے؟ کہ ہم سب کے لیے خوشی کا سبب ہے، ہم سب کے لیے اطمینان کا سبب ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری پارٹی کے صدر، جن کو ہم نے منتخب کر کے صدر منتخب کیا تھا، ایک قانونی فیصلے کے ذریعے ان کی صدارت کو واپس لیا گیا۔ ویسے تو یہ اختیار ہی کسی قانون میں نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اپنا صدر جس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایک فرد واحد جو ہے وہ ایک فیصلے کے ذریعے اس سے یہ اختیار واپس لے لے، لیکن یہ ہوا پاکستان میں۔ ہم نے اپنی سیاسی جدوجہد سے، ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا، یلغار نہیں کی، لشکر کشی نہیں کی، ہم نے شہداء کی تصویروں کی توہین نہیں کی، ہم نے سلامتی کے اداروں پر
حملے نہیں کیے، ہم نے صبر سے کام لیا، تحمل سے کام لیا، لیکن حکمت عملی سے کام لیا۔ ہمارا صبر، تحمل، حکمت عملی، ہماری سیاسی جدوجہد کے ذریعے ہم نے وہ جو غیر منصفانہ فیصلے تھے ان کو ختم کیا ہے، اور آج اپنے لیے انصاف حاصل کیا ہے، اور اسی انصاف میں ہم اپنے لیے صدر، جن کو ہم صدر اپنا بنانا چاہتے ہیں، 28 مئی کو ہم انہیں دوبارہ یہ عہدہ سونپ دیں گے۔ بہت شکریہ سینیٹر پرویز رشید صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت کیا۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔